अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब को जो अपोजिशन मिली है वो कमाल की अपोजिशन है। इसका हर इक़दाम इमरान खान की गिरती हुई मकबूलियत को और बढ़ावा दे देता है। इमरान खान की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी जिसके बारे में आम तासुर यह था कि उसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मईशत पर उसका कंट्रोल नहीं है, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक अवामी राय बनती चली जा रही थी। लेकिन फिर अपोजिशन हरकत में आई, इमरान खान को घर भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान मज़ीद मकबूलियत के साथ बाहर निकले, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। वो पॉडकास्ट पे बैठते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं, वो ट्विटर स्पेसेस पे बैठते हैं तो रिकॉर्ड बन जाता है। एक अजीब मकबूलियत का इस वक्त नज़ारा है जो इमरान खान के साथ हमें नज़र आता है। अब दूसरा स्टेप यह है कि इमरान खान ने आज़ादी मार्च के लिए उसकी उन्होंने कॉल देनी है और उन्होंने उनके उस सिलसिले में एक जलसों की सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। मियाँ वाली में उन्होंने जलसा किया और जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस पर तनकीद होती थी अपोजिशन की जानिब से, अब वो इमरान खान साहब की अपोजिशन क्योंकि गवर्नमेंट में है तो उसको चाहिए यह था कि अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस पर तवज्जो देते। पेट्रोल की कीमतें इस वक्त एक अज़ाब बनी हुई हैं कि अगर उस पर सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी, ख़त्म नहीं करते तो ख़जाने में सकत मौजूद नहीं है, तो इन चीज़ों पर तवज्जो देते। लेकिन इमरान खान की अपोजिशन एक मरतबा फिर उसी विकेट पर आ गई है जिस पर इमरान खान उसे लाना चाहते थे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि ये विकेट इमरान खान की है, ये इमरान खान की अपोजिशन की विकेट नहीं है। इस पर खेलना बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान की अपोजिशन के लिए, मौजूदा हुकूमत यानी पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं इनके लिए। लेकिन सूरत हाल कहाँ जा रही है? सूरत हाल जा रही है बड़ी तशवीशनाक हद तक, गर्मा गर्मी है। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया मियाँ वाली में, मैं उसकी कुछ इक़्तिबासात सुनाता हूँ और फिर इस पर जो हुकूमत का रद्द अमल है, यानी हुकूमती जमात का रद्द अमल है, नून लीग का रद्द अमल है, वो आपको सुनाता हूँ, फिर आपको शायद अंदाज़ा हो कि सूरत हाल जा कहाँ रही है। मैं आज इस अवाम का समुंदर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जब तक जिंदा हूँ मियाँ वाली आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूँ अपनी तहरीके हकीकी आजादी की, अपने मियाँ वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूँ। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारो, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, गद्दार और चोर। इस तरह की गुफ्तगू पर इमरान खान पर तनकीद होती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से अपोजिशन की रहनुमा, अपोजिशन की जानिब से, यानी इमरान खान की अपोजिशन की जानिब से इसी तरह की ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो खिताब किए उनकी कुछ इक़्तिबासात सुनिए आप। इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। जितनी तुम्हारी जिंदगी है उस जिंदगी में इस दुख की आदत डाल लो, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। कुछ दिन पहले कहता है वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। लोगों को कहता है मेरे साथ लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद चलो। मैं बता दूं कि वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। अब ये जो लॉन्ग मार्च होगा, इसको लेकर इतनी परेशानी क्यों है? राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू सुने और फिर मैं आपको शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ और फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। कल भी इसने कहा है कि जी आप किसी को छोड़ें ना, आप फलां को ये करें, आप फलां को वो करें। मैं
اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں. یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں، میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے. تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز سپورٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں. یعنی ملک کا اگر وزیر داخلہ یہ بات کرے کہ مخالف جماعت کے کارکنان اگر کوئی بدتمیزی کریں تو پکڑ کے ان کی پٹائی کرو، تو بھائی قانون کس لیے ہے؟ آپ وزیر کس چیز کے ہیں؟ یہ فورسز کس لیے ہیں؟ کس لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں؟ کس لیے یہ کام کرتی ہیں؟ یہ کام قانون کی بالادستی کے لیے کرتی ہیں، اس لیے نہیں کرتی کہ عوام کو عوام سے لڑوا دیا جائے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اگر یہ مارچ ہوا تو. میں حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں. زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے، اس ملک میں امن رہے، جمہوریت رہے، جھاڑو نہ پھر جائے. میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں. خدا کے لیے لانگ مارچ سے پہلے حل نکالیں. خونی مارچ ہو سکتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی ایسے بیانات، اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسے بیانات. اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب کی صورتحال پر بھی بات کریں گے جہاں ایک آئینی اور سیاسی بحران بدستور موجود ہے. حمزہ شہباز کی حکومت رہے گی، ختم ہو جائے گی، اس پر بھی آج بات ہوگی. میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. علی محمد خان صاحب رہنمائے تحریک انصاف کے سابق وزیر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور حیدر وحید صاحب ماہر قانون اور تجزیہ، سیاسی تجزیہ بھی بڑا زبردست کرتے ہیں. وحید بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میاں جاوید لطیف صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی گفتگو سنی، مریم صاحبہ کی بھی گفتگو سنی. عمران خان صاحب پر تو الزام تھا ہی کہ وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے. وہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اشتعال دلاتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بھی یہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی، اور اس وقت شروع کر دی جب آپ حکومت کے اندر موجود ہیں. معاملات کو آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بھائی یہ آپ کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. وزیر داخلہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہمارے ورکرز بھی ان کو ماریں گے. میاں صاحب. شکریہ مسعود صاحب، مگر میں گزارش کروں گا کہ بدقسمتی سے جن لوگوں سے پالا پڑا ہے، نہ ان کو کوئی آئین کا، قانون کا، اخلاقیات کا، روایات کا کسی کا پاس نہیں. اور خاص طور پر عمران خان صاحب ہوں یا شیخ رشید ہوں، یہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہر کوئی ایسا شخص جو کبھی بھی زندگی میں اونچی آواز میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس کو بھی اشتعال آ جاتا ہے. اور اس طرح کی گفتگو کسی طور پر بھی کسی لیڈر کے لیے، اور خاص طور پر ایسا شخص جو ایک دفعہ پرائم منسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکا ہو، میرا خیال ہے اس کو مناسب نہیں ہوتا. اور جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا یہ تو اپوزیشن میں بھی یہی کہتے تھے، مار دو، لڑ جاؤ، مر جاؤ، آگ لگا دو. جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہی روش ہوتی ہے، اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج پوری پاکستانی قوم کو نظر آ گیا کہ اقتدار کے رسیا کون ہیں، اور اقتدار کے بغیر اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. اب آ جائیں، جو بات آپ نے کہی یہ سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کبھی کچھ کہتے ہیں عمران خان صاحب اور کبھی شیخ رشید کوئی نئی زبان بولتے ہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی کہ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ سازش ہوئی، اور کل انہوں نے میاں والی کے جلسے میں یہ بات ارشاد فرمائی. میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے بات یہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب پر الزام لگتا تھا اس بد زبانی کا
لیکن یہ بد زبانی اب آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کے ورکروں نے, دیکھیں یوتیہ کا لفظ استعمال کیا, میں بڑا خلاف ہوں اس کے, کوئی کسی کو پٹواری بولے, کوئی یوتیہ بولے, ان ناموں سے یعنی سیاسی قیادت کی بڑی عزت ہے, ووٹر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کی جماعتوں کو ان القابات سے پکارتے ہیں, لوگ تو پکارتے ہیں, ورکرز تو پکارتے ہیں, اب رہنماؤں نے بھی پکارنا شروع کر دیا. آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ یوتیے جو ہیں ان کو مارو, ان کی پٹائی کرو, اور کون کہہ رہا ہے؟ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے. میں ایک گزارش کروں کہ پچھلے وزیر داخلہ شیخ رشید جو تھے وہ ان کی گفتگو سن لیں, اس سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو تھے ان کی گفتگو سن لیں. اب آ جائیں جو بات آج کے وزیر داخلہ صاحب کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں, جی میں کسی طور پر بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا. وجہ یہ ہے کہ یہی تو منصوبہ بندی کر رہے ہیں شیخ رشید اور عمران خان صاحب کہ لوگوں کو تشدد پر اکسایا جائے, اور اگر ہم بھی وہی بات کریں گے تو پھر تو جو وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ ہم نے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی اور نہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. میاں صاحب بالکل اپریشیٹڈ, آپ ہمیشہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں, مجھے بالکل آپ سے یہ امید تھی. وحید حیدر صاحب, سر آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ میرا تجزیہ درست ہے کہ عمران خان صاحب بڑے کامیابی کے ساتھ, جو بھی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کی طرز سیاست کیا ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں, وہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی وکٹ پر لے کر آ گئے ہیں حکومت میں شامل جماعتوں کو اپنی وکٹ پر لے کر آ گئے ہیں, اور اس وکٹ کے وہی ماہر ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت کی حکومت کو, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو خان صاحب اور بالکل سامنے لے آتے ہیں کہ ان کو جو نکالا گیا, پھر سازش کی بات اور سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ بہت کامیابی سے اس بات کو چھپا پاتے ہیں کہ اصل میں اگر وہ اقتدار میں رہ جاتے اور یہ نو کانفیڈنس کی طرف بات نہ بڑھتی تو پھر آئندہ الیکشنز کی جو سازش کا ایک اسپیکولیشن تھی تعیناتیوں کے حوالے سے وغیرہ کہ بات کس طرف جاری تھی, کیونکہ وہ بات پھر اب منظر نامے پہ نہیں آتی. تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے ایڈوانٹیج کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں. الیکٹورل پالیٹکس پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا وہ ڈیبیٹیبل ہے, لیکن ایک اندیا اور ایک اشارہ ضرور اس طرف ہے کہ لوگوں کے ذہن پہ یہ بات ہے کہ خان صاحب کو شاید غلط نکالا گیا ہے. تو اور اسپیشلی اربن ایریاز میں میرے خیال سے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں یہ اور زیادہ بڑا فنومینا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اربن کے علاوہ رورل کی طرف بھی اگر خان صاحب جو ہے ان کو پذیرائی ملتی ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر جلسہ ٹو جلسہ اور تلخ کلامی ٹو تلخ کلامی ہی بات ہونی ہے تو خان صاحب تو کانفرنٹیشن چاہتے ہیں, کیونکہ جلسوں سے تو حکومت کہیں نہیں جاتی. جلسوں سے نہ تو تھمے گا ان کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ, نہ تو ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بننا رک جائیں گے, نہ انہیں الیکشن ملیں گے. یہ دھرنے اور تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے, اور اگر آگے سے حکومت ان کو یہ اسی ٹرف پہ کھیلے گی تو غلطی کرے گی. لیکن ایک بات اس میں اور کہوں گا کہ رانا صاحب جو ہیں ابھی تو دیکھیں نا ڈٹر کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی پارٹیسپیشن, تو وہ دھمکی دیں گے کہ بھائی آگ برا ہوگا, جو بھی آئے گا تصادم ہو جائے گا. انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ شیخ رشید نے اگر اپنا بیان واپس نہیں لیا تو میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا, تو ہر صورت میں تمہیں اپنا بیان واپس لینا پڑے گا. لیکن للکارنا نہیں چاہیے, یہ غلطی ہے, سیاسی طور پہ بھی غلطی ہے اور قانونی طور پہ بھی. انہیں جو ہے وہ حکومت ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ حکومت اور لا جو ہے آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں, ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں, میاں صاحب بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں, یہ کیا وجہ کیا ہے؟ وہ جو بلاول صاحب کا جملہ تھا کانپے ٹانگ رہی ہیں, کیا ہو گیا؟ یہ عمران خان نے مجمع نکال لیا, ٹھیک ہے, ٹویٹر اسپیس کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن گورنمنٹ تو ان کے پاس ہے, یہ عمران خان کی وکٹ پہ کیسے آ گئے؟ بالکل یہ چیز بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہیں حکومت کے طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے, گھبرانے کی بات واقعی نہیں ہے. ان کو یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آئینی طور پہ 1.5 سال کا وقت باقی ہے. دھرنا جو ہے ایز لانگ ایز ڈی چوک میں نہ ہو تو ایون دھرنا میرا نہیں خیال اس گرمی میں کوئی بہت لمبا چوڑا ایسا دھرنا ہو جائے گا کہ حکومت گر جائے. لیکن ایک آخری بات اس پہ بہت ضروری ہے مسعود بھائی, اور وہ یہ کہ ہم ایک چیز کی بات نہیں کرتے, بٹ اصل میں جو جن کوارٹرز کو خان صاحب للکار رہے ہیں اور ان اے وے ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل سکتی ہے, وہ تو ہم بات کر نہیں پاتے ہیں نا. تو اصل میں جب وہاں کا اپروول
اس طرح سے اس حکومت کے ساتھ نہیں رہا. تو اصل بات تو وہ ہے جو خان صاحب اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کو پتا ہے کہ خونی انقلاب کی طرف وہ نہیں جا رہے. ان کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جو اس وقت پرسیوڈ ایک بات ہے کہ ایک سپورٹ اس حکومت کو ایک تھوڑا ہاتھ ہے ان پہ, وہ ہاتھ اٹھ جائے بس. خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں اس وقت. وہ تو ایسے ہی ہوا تھا نا حیدر بھائی, آپ کے پاس واپس آؤں گا چاہ رہے ہوں. ایک جملے کے ساتھ میں علی صاحب کے پاس جاتا ہوں, واپس آؤں گا آپ کے پاس. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ سپورٹ نہیں تھی, لیکن پھر انہوں نے جلسے کیے, ایک بیانیہ اختیار کیا, پھر وہ سپورٹ بھی آ گئی, اب حکومت میں بھی آ گیا. لیکن جب حکومت میں آئیں تو اس سے بری حکومت ملی ہے, اس سے برے حالات ملے, اور پھر سامنے عمران خان ایک مقبولیت کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو عمران خان وہی حکمت عملی شاید اختیار کریں جو نواز شریف صاحب نے اختیار کی تھی. علی بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جہاں یہ نکلیں ان کو سبق سکھاؤ, ایسا سبق سکھاؤ کہ زندگی بھر یاد رکھیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا, اپنے بیانات واپس لو. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہوگا. سر, یہ عوام کو اکسایا جا رہا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر تم نے دھمکیاں دی تو پھر اپنے ورکرز کو بھی کہیں گے کہ تمہارے یوتھیوں کو ماریں. اس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے. تو سر یہ کیا ہوگا؟ گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں گی, اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. مارچ ہوگا جی, حقیقی آزادی مارچ ہوگا, اور کوئی گلی محلے میں لڑائی نہیں ہوگی. تحریک انصاف کا کارکن ہو یا مسلم لیگ نون کا, سارے پاکستانی ہیں اور ان کی سمجھ بوجھ سب میں ہے. باقی یہ جو لیڈرشپ ہے وہ جلسوں میں تو ایک بات ہوتی ہے. ایک بات البتہ ایز اے ذمہ دار آدمی کے, کیونکہ ریاستی عہدے پہ رہا ہوں میں, میرے خیال میں ملک کے بہت سے عہدوں میں سے ایک بہت ہی ذمہ داری والا عہدہ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا ہے. اگر کسی جلسے میں رانا صاحب سپیچ کر رہے ہیں تو آپ مارجن آف ایرر دے سکتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو, تو ٹھیک ہے جلسے میں عوام ہوتی ہے, انسان جذبات میں کوئی بات تیز بھی کر جاتا ہے, لیکن پریس کانفرنس میں آپ بڑا کمپوز ہوتے ہیں. اس میں یہ بات مجھے بڑی مایوب لگی ہے نیوکلیئر ملک کے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے, کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, اپوزیشن اگر کچھ ایسا کرتی ہے, جلسہ کرتی ہے یا احتجاج کرتی ہے, اس میں وہ سخت بات کرتے ہیں, تو آپ میں اپنے گھر کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے تو دو ہاتھ کرنی ہے, ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ کرنی. یہ انٹیریئر منسٹر جب آپ ہوتے ہیں نا, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ان کو ہونا چاہیے, اور یہ پہلی بار نہیں, ہم کو ذمہ داری والے عہدے پہلے ملے ہیں. علی بھائی, آپ کی آواز بڑی مشکل سے میں سن پا رہا ہوں. آپ راستے میں اگر کسی جگہ آپ ٹھہر جائیں تو شاید آپ کی آواز زیادہ بہتر ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ آپ سے رابطہ ہو. میاں صاحب, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مقدمے نہیں بننے چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مقدمے بنیں گے. کسی جگہ کہا جاتا ہے کہ جی تشدد نہیں ہونا چاہیے, جواب آتا ہے نہیں جی اگر تشدد ہوا تو تشدد ہوگا. کیا ہم آہنگی موجود نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی میں یہ تاثر رہا ہے کہ دو گروپ رہیں, وہ گروپ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ گروپ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ انتہا پسندی کو پر یقین رکھتا ہے, ایک جو ہے وہ ماڈریٹ ہے, اور اسی وجہ سے اس طرح کی فیصلے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں مسعود, آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی گروپ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کا, ہاں اچھا چلیں, آپ کا شکریہ. انداز بیان ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, رائے ہر ایک کی اپنی ہو سکتی ہے, مگر فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ابھی جو آپ سنا رہے تھے گفتگو علی صاحب کی, تو جو علی کہہ رہے تھے کہ جلسے کی گفتگو اور ہوتی ہے اور پریس کانفرنس آپ کریں یا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی دھمکی یا اس طرح کی بات کریں, وہ مناسب نہیں ہے. تو علی صاحب کو شاید بھول گیا, اگر میں یاد دلا دوں تو اس کی بھی مذمت کر دیں گے کہ عمران خان صاحب سے لے کے شیخ رشید تک جلسوں کے علاوہ بھی ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایسے ہی گالیاں دیتے ہیں مخالفین کو, تشدد پر اسی طرح اکساتے ہیں جس کی یہ مذمت نہیں کرتے 4 سالوں سے, یا آج بھی نہیں شاید کر رہے. مگر میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے
امن قائم رکھنے کا، کوئی بھی حکومت وقت ہو اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ امن قائم رکھے۔ آج ایک غلط فیصلہ، ایک مجبوری کا فیصلہ، ایک ملکی ضرورت کے تحت فیصلہ، ایک غیر مقبول فیصلہ، ایک ریسکیو کرنے کا فیصلہ پچھلی حکومت کو، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، مگر وہ جو فیصلہ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا، عوامی ضرورت کے تحت کیا۔ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، عمران خان یہ بات کرتے آ رہے ہیں پاکستان مخالف قوتیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہی بات آج عمران خان کہہ رہے ہیں، تو وہ کس کی بات کو دہرا رہے ہیں یا کس کی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہمیشہ سے ہمارے سیاستدان ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے چلے آئیں، لیکن آپ یہ مانتے ہیں نا کہ جلسوں میں کی گئی گفتگو جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اسے نارمل ڈیبیٹ میں نہیں لانا چاہیے، گفتگو میں نہیں لانا چاہیے، آپ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جلسوں میں بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اس کا حامی نہیں ہوں کہ جلسوں میں ایسی گفتگو کر لیں اور آپ کسی کے ساتھ مسعود رضا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی بات نہ کریں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب یا شیخ رشید ٹی وی پروگراموں میں ایسی باتیں نہیں کرتے آ رہے ہیں؟ اور میں یہ کہوں گا کہ جو اصل بات ہے، جو آپ کا سوال ہے، میں ایک بطور پاکستانی کے، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، نہ کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائی ہیں حیدر وحید صاحب، ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا پاکستان کے مفاد میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر تشدد آئے، خون ریزی ہو؟ کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا کہ پاکستان میں کوئی نیا جو ہے فتنہ جنم لے؟ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سازش، ایک سیکنڈ مسعود، مجھے یہ بتائیں کہ سازش سے لے کر مذہب تک آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ اکرام سے بات شروع کی اور نعوذ باللہ انبیاء اکرام تک، اور پھر 27ویں کی رات بنی گالا میں جو گفتگو ہوئی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیصل آباد میں ایک مذہبی جماعت نے آپ کے خلاف، عمران خان کے خلاف احتجاج نہیں کیا؟ اور میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، مگر میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں وکٹم رہا ہوں، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ موصوف جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لوگوں کے جذبات سے، جذبہ ایمانی سے، لوگوں کے دین مذہب سے میں کھیل رہا ہوں، مگر اکسا رہا ہوں۔ ان کو کوئی یہ سروکار نہیں ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن یہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ماضی میں ہم بڑے نقصان اٹھا چکے ہیں اس طرح کے طرز عمل کے تحت، اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات شاید آپ کو اپنی پارٹی میں، اپنی حکومت کو سمجھانی چاہیے کہ عمران خان صاحب تو جو چاہ رہے ہیں سو چاہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ تو یہ ایک میرا سوال تھا۔ یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم پنجاب کی صورتحال پر بات کریں گے کہ پنجاب میں ایک آئینی اور سیاسی بحران ہے۔ وحید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا زبردست تجزیہ دیتے ہیں، قانونی بھی، سیاسی بھی، ان سے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اور میاں صاحب جاتے جاتے، ویسے تو ابتدا میں مجھے آپ کو مبارکباد دینی تھی آپ کی وزارت کی، بریک کے وقت آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کی صورتحال دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا ہے، لیکن گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ انہیں وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مرکزی حکومت چاہتی ہے، شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایک سمری لکھی صدر مملکت، اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو لیندی کر دیا، وقت پر ان کا ریموول نہیں ہوا، اور ایک آئینی بحث چل رہی ہے کہ کیا گورنر کو ریموو کرنا جو ہے وہ صرف حکومت کی سمری پر ہو سکتا ہے یا نہیں، یا صدر کا بھی ہے، اس میں ان پٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بحث اپنی جگہ، لیکن اس تمام صورتحال کے دوران جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی الیکشن کمیشن میں جاری ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ 25 لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر
نہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت رہے گی اور نہ ہی قاف لیگ اور تحریک انصاف کے پاس اکثریت رہے گی۔ ایسی صورت میں گورنر اگر کہتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے، جو بھی وزیر اعلیٰ ہے، تو اسے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اگر نہیں بھی کہتے تو بھی ایک اخلاقی طور پر ان کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو ایک اخلاقی طور پر یہ بات بہت غلط ہوگی اور یہ شاید درست نہ ہو۔ تو حیدر وحید صاحب، اس پر آپ کا قانونی اور سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ یہ صورتحال شہباز شریف صاحب کی، حمزہ شہباز کی حکومت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبا عرصہ نکال سکتی ہے، چل سکتی ہے، یا جو مہنگائی ہے، دیگر مسائل ہیں، عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں، پھر یہ ڈی سیٹ ہونے والا معاملہ ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ حکومت چل پائے؟ دیکھیں مسعود بھائی، اس میں ایک ریس لگ گئی ہے۔ اب ریس کیا ہے؟ ایک طرف کیا ڈی سیٹنگ پہلے ہوگی یا نیا گورنر جو ہے اس کی تقرری پہلے ہوگی؟ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ نئے گورنر کی تقرری پہلے ہو جائے ڈی سیٹنگ سے، اور وہ گورنر بھی پی ایم ایل نون کا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ڈی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر گورنر، اور لیٹ سے کہ ایون اگر یہ گورنر نہیں بھی ہوتے تو پھر جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی ہیں، ان کے خلاف ابھی تک عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے ابھی تک، اور ابھی تک وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو وہ پھر ایکٹنگ گورنر بن جائیں گے۔ اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، کہ اس صورت میں پھر گورنر یا ایکٹنگ گورنر اگر چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب کو کہتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، جبکہ یہ 25 ڈی سیٹ ہوئے ہوئے ہوں گے اگر، تو پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس سٹرکٹلی اس وقت لینا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آئین یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں گورنر یا ایکٹنگ گورنر صرف اس صورت میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتا ہے مسعود بھائی، جبکہ وہ سیٹسفائیڈ ہو کہ اس وقت جو ممبرشپ ہے ہاؤس کی، وہ اس کا اعتماد حاصل نہیں ہے حمزہ شہباز کو۔ اب اس کو ذرا آپ غور سے سنیں، اگر وہ جینوئنلی سیٹسفائیڈ ہے، بدنیتی پر مبنی نہیں ہو سکتی یہ بات، اور اگر ڈی سیٹ ہوئے 25 لوگوں کے بائی الیکشن کا ویٹ کیے بغیر وہ کہتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو میرے خیال سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہی بات ہو سکتی ہے پھر۔ اور اس میں حالانکہ کورٹس انٹرفیئر نہیں کرتے کہ جہاں پہ گورنر کا ذہن یعنی وہ فارمولیٹ کرتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ کانفیڈنس ہاؤس کا ہے چیف منسٹر کے پاس یا نہیں، یہ سبجیکٹیو بات ذرا تھوڑی لگتی ہے، حالانکہ ظاہر ہے اس کو آبجیکٹیولی اسیس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کورٹس عموماً بیچ میں نہیں پڑتے، لیکن کوئی بھی اختیار اگر بدنیتی سے استعمال ہو تو کورٹس جو ہیں وہ بالکل انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور ان پہ فرض ہے کہ وہ بدنیتی والا عمل جو ہے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کریں۔ تو یہ ریس ہے، مگر ایک لمحہ ایسا آ گیا ایک اور حیدر بھائی، ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ جہاں پر کسی کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے، اب وہ بائی الیکشنز ہوں گے، اس کے نتائج نکل کر آئیں گے، اس وقت تک یہ حکومت ایسے چلے گی؟ دیکھیں چلنے دینی چاہیے، کیونکہ یہ بات دیکھیں 25 بائی الیکشن اگر ہونے والے ہیں، کسی کے پاس ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا اس وقت نہیں ہوگی جب، تو پھر گورنر صاحب جو ہے وہ ان کو ویٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ پہلے ممبرشپ پوری ہو جائے، کیونکہ یہ جو ریزن بتایا جائے گا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اعتماد ہاؤس کا، تو اس وقت 25 سیٹیں خالی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں میرا نہیں خیال اب آپ اسے بدنیتی کہیں یا نہ کہیں، اگر گورنر یا ایکٹنگ گورنر کہہ دیں جی آپ نے لینا ہے ووٹ اعتماد کا، تو وہ لینا پڑے گا، ہر صورت میں لینا پڑے گا، اس دوران یہ آپشن ہوگا حمزہ شہباز کے پاس کہ عدالت میں چلے جائیں؟ بالکل آپشن ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عمل اگر بدنیتی کی بنیاد پہ چیلنج ہوتا ہے تو ایون ادروائز نان جسٹسیبل ہو پھر جسٹسیبل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی، اگر سپیکر کی رولنگ ویسے جسٹسیبل نہیں ہے، کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس نے بدنیتی پر مبنی اپنے دائرے کار سے ہٹ کے آرٹیکل 95 نو کانفیڈنس موشن کو روکا ہے، تو وہاں پہ کورٹس بالکل انٹرفیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بدنیتی پر مبنی عمل تھا، اس کے دائرہ کار سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب سے پہ ہمیشہ کورٹس انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ایک آخری بات اس پہ بس یہ بتا دوں سر، جی مسعود بھائی ایک آخری بات اس پہ بس یہ کہ دیکھیں اگر گورنر صاحب وہ تو 7 دن جتنے بھی ان کے رہ گئے وہ تو ہٹ جائیں گے، لیکن نئے گورنر کی تقرری اگر پریزیڈنٹ نے پھر 25 دن کے لیے روک دی، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ جو سپیکر صاحب بیٹھے ہیں ایکٹنگ گورنر پھر ان کا ہوگا، اور اگر اس پر ڈی سی
15+10 ہوتا ہے کہ 15 دن تو وہ دیکھیں سمری واپس بھیج سکتے ہیں, وہ بھی بدنیتی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے, وہ واپس بھیجتے ہیں کہ ریکنسیڈر کرے کیبنٹ اور چیف منسٹر, اور اس دورانیے میں اگر نہیں آتا تو پھر واپس جو ہے وہ بھیج دیا جائے پریزیڈنٹ کو کہ نہیں آپ یہ کریں, تو 10 دن میں اس نے کرنا ہے. لیکن پھر بھی 25 دن مل جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو, اور اس دورانیے میں ڈی سیٹنگ اگر ہو گئی تو یہ ایک اور بحران کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اسپیکر صاحب جو ایکٹنگ گورنر ہیں وہ ہوں گے پرویز الہی, اور وہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لو. تو یہ آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامک یہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک آخری بات کہہ دوں, بڑے افسوسناک بات کیا ہے کہ اگر آپ بدنیتی نکال دیں تو یہ کوئی آئینی بحران نہیں ہے, یہ صرف بدنیتی کی وجہ سے آئینی بحران کریٹ ہو رہا ہے. اب یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا کہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب تو بہت ہی مدلل انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جی وہ تو اس حد تک ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا وہ جج صاحب کے خلاف وہ ریفرنس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اتنے زیادہ تیقن سے بات کر رہی ہیں. تو علی محمد خان صاحب, یہ صورتحال اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سیٹ تو ہونا ہی ہونا ہے, اور پھر اس دوران جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس بھی وقت موجود ہے, تو یہ 25 دن اور تقریباً 1 مہینہ کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ اس پہ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ حکومت رہ پائے گی, چلی جائے گی؟ حکومت ہے ہی نہیں, حکومت کدھر ہے؟ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم کی بات یہ لوگ کرتے تھے ہمیں, یہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے. بلڈ انٹرفیرنس کے بعد ہے, امریکن انٹرفیرنس کے بعد اس ملک میں سیاست کا تیا پانچا انہوں نے ایک کر کے رکھ لیا. یہ مسلم لیگ انہوں نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, ایک تو انہوں نے اپنی سیاسی جڑیں کاٹ دی ہیں. ان کا بیانیہ جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا. کدھر ہے ان کا یہ ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ؟ یہ ان کی ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ہے. یہاں حیدر صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں, لیکن میں اپریشیٹ کرتا اگر آپ لوگ اس کو بھی اپنے اس میں لاتے کہ جس طریقے سے وفاداریاں خریدی گئیں, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ رات کے 12 بجے اچانک کسی کی کس طرح سے جو ہے تو ضمیر جاگ جاتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی چینج کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ سندھ ہاؤس جو تھا پاکستان کو بنانے والا صوبہ, اس کی اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا. سندھ ہاؤس کو جس طرح فیڈریشن پہ حملہ کرنے کے لیے یوز کیا گیا, کہ پورے سندھ دھرتی جو ہے وہ توہین کی گئی, کہ وہاں پہ تمام صوبوں سے لائے ہوئے ممبران کو بالکل جانوروں کی طرح رکھا گیا. اور جب میں تحریک انصاف کے کارکن نے احتجاج کیا تو پھر جا کے ایک پرائیویٹ نجی ہوٹل میں 5ویں فلور پہ پورا بک کر کے ان کو جانوروں کی طرح دوبارہ مقبوض کیا گیا. یہ عزت انہوں نے دلائی ہے کہ ایک گارڈ کے ذریعے الیکٹڈ ایم این ایز کو اٹھک بیٹھک کی جاتی تھی. یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ کوئی ایم این اے باہر بیچارہ جا نہیں سکتا جو وہاں اپنا ضمیر بیچ کے بیٹھا. اچھا, ابھی اگر علی بھائی اگر ہم ضمیر کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں, ضمیر کو رکھ دیں, بدنیتی کو سائڈ پہ رکھ دیں, ضمیر کو کیسے رکھ دیں بھائی؟ نہیں میں ایک چیز, اگلا 1 مہینہ ہے نا, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ایک غیر ملک آپ کو یہ کہتا ہے, اگر غیر ملک یہ کہتا ہے کہ مسعود رضا کو اس چینل سے ہٹاؤ تو یہ چینل کام کرے گا, ادروائز چینل کو بند کر دوں گا, آپ لوگ ایکسپٹ کریں گے؟ اگر آپ اپنے ایک چھوٹے سے چینل میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے, ہم پورے ملک میں کیسے ایکسپٹ کرنے کہ عمران خان ایک الیکٹڈ وزیر اعظم سے ملک کے کسی ملک کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کو ہٹاؤ تو پاکستان چلے گا, نہیں ہے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے بنیں گے. یہ پاکستانیوں کی غیرت کا مسئلہ ہے مسعود رضا صاحب. یہ کوئی الیکشن کا حکومت کی بات ہی نہیں ہے. پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ چل پڑا ہے, اور یہ جس طرح سے کھچڑی پکی ہوئی ہے, جس کا ایک یہاں پہ تھوڑا سا خاکہ یہاں کھینچا بھی گیا کہ 15 دن میں یہ ہو جائے گا تو 20 دن میں وہ ہو جائے گا. اور بھائی میرے, یہ اس وقت اس کا حل ہی ایک ہے کہ اس گند سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. جو غلطی ہو گئی ہے وہ ابنڈن نہیں ہو سکتی. اب اگلا الیکشن ہی اس مسئلے کا حل ہے. جتنا علی بھائی بالکل درست, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور خود نون لیگ کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ جلد سے جلد اصلاحات کریں, وہ جو کرنا چاہتے ہیں, اور الیکشن کی طرف جائیں. لیکن کیونکہ آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی رہے ہیں اور قانون بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس اور کون کون سے بھی ہتھیار موجود ہیں. ابھی اس لیے میں نے کہا تھا ضمیر کو سائڈ پہ رکھ دیں, باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. قانونی جنگ ہے, ایک طریقہ کار کی جنگ ہے, پارلیمانی جنگ ہے, تو آپ کے پاس ابھی اور کون کون سے ہتھیار موجود ہیں؟ سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں کوئی قانونی فیصلہ لینے کا مجاز تب ہوتا ہوں جب میں اس عہدے پہ قانونی طور پہ بیٹھ جاتا ہوں. میرے پاس اگر قانونی طور پہ اس عہدے کے چلانے کی آئینی اجازت نہیں ہے تو میں وہ عہدہ نہیں چلا سکتا, چاہے وہ مملکت کا ہو, وزیر داخلہ کا ہو, یا وزیر اعلیٰ کا ہو. اب جو بھی آپ اس کی وجہ لیں کہ آپ اس کو بدنیتی کہیں, آپ اس کو نیکنیتی کہیں, آپ کو اخلاقیات کہیں, بد اخلاقی, جو بھی آپ اس کو کہیں, آپ کی مرضی آپ اس کو کہیں. لیکن جس دن یہ حمزہ شہباز صاحب نے
ओथ लिया और जिस दिन वो वज़ीर आला बने उस दिन वज़ीर आला कोई और था, वो कानूनी तौर पे इस्तीफा हुआ ही नहीं था। और हमारे गवर्नर अली भाई एक मिनट में रोकना चाहूंगा, मियां साहब की तरफ भी जाना है मुझे। एक मिनट गवर्नर साहब ने नहीं कहा कि मैं हमजा साहब से ओथ नहीं लेता, नहीं एक मिनट, मानता नहीं हूँ। आप जैसी शख्सियत ऐसी गुफ्तगू कर रही है, मैं आई वुड लव टू कि मैं आपसे जान सकूं अली भाई कि बुज़दार साहब से इस्तीफा इमरान खान साहब ने तलब किया, मीडिया के सामने इमरान खान साहब के सामने वो पेश हुए, अपना इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने नहीं माना, वो नहीं मानते थे, फिर इसके बावजूद चौधरी सरवर साहब ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद चौधरी सरवर साहब ने उनकी मौजूदगी में उनके इस्तीफे की तस्दीक करवाई, उन्होंने तस्दीक की, तस्दीक करने के बाद वो कबूल हुआ, कबूल होने के बाद बुज़दार साहब कौमी असम्बली में आए, स्पीकर साहब परवेज़ इलाही साहब के अप्रूवर बने, पूरा इलेक्शन उनके सामने होता रहा। एक जगह उन्होंने नहीं कहा कि यार मैं तो हूं अभी मौजूद हूं, ये इलेक्शन किसका हो रहा है। हाई कोर्ट है ना, मैं हाई कोर्ट हूं, इसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उधर से फैसला लेने दें। जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि इस पे मैं आईनी तौर पे आगे जाऊंगा, अगर आईनी तौर पे ये इस्तीफा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो इसके ऊपर जितना भी काम होगा सारा गैर आईनी हो जाएगा। किस तरह आप कर सकते हैं कि एक वज़ीर आला बैठा है और उसके ऊपर दूसरा वज़ीर आला के ओथ ले रहा है, ये क्या मजाक है भाई। और सर अगर ये गैर आईनी वैसे साबित हुआ तो फिर तो आपके गवर्नर साहब और सदर साहब तक बात जाएगी। बहरहाल मियां साहब ये जो बात अगर इमरान खान साहब तक चलेगी तो सब तक चली जाए। अगर एक मुल्क का आईनी वज़ीर आज़म एक बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के जरिए इस वजह से घर भेज दिया जाता है कि वो मुल्क के लिए खड़ा है, मुल्क की गैरत के लिए खड़ा है, वो कह रहा है मैं अपने मुल्क को नहीं अड्डे देने दूंगा कि उसे अफगानिस्तान से आग बरसाई जाए, मैं आजाद खारजा पॉलिसी अपनाऊंगा। फलामी के लिए हमने मुल्क बनाया था, ये 70 साल पहले हमने इसलिए बनाया था कि 70 साल बाद अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म के जो पोते और नवासे सारे अमेरिका के गुलाम बनेंगे। ऐसी गुलामी से तो मौत, इसलिए तो इमरान खान साहब निकले। आपने सारी कश्तियां जला दी हैं, लेकिन लाखों लोग जो निकल रहे हैं क्यों निकल रहे हैं? ठीक है भाई, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकल रहे, ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म देखें। ये तो इमरान खान साहब की बात है ना, वज़ीर आज़म थे। अगर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी अमेरिका गिराएगा, मैं शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरे मुल्क का अपोजिशन लीडर है, किसी मुल्क की मजाल है। बहरहाल आपका ये मौक़िफ़ अवाम में मकबूल हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और वो नजर भी आ रहा है। इसलिए हो रहा है कि हक पे बात है भाई, ठीक है, हमारी जायज नहीं है, इलेक्शन में जाना चाहिए, बेहतर यही होगा, फिर महाजराई से बचना चाहिए। मैं जरा मियां साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूं, खासी देर से खामोश बैठे। मियां साहब एक बार फिर आपको मुबारक, हालांकि इब्तिदा में देना चाहिए था। मियां साहब आप एक पुराने सियासतदान हैं, तजुर्बेकार सियासतदान हैं, हमेशा आपने कहा कि पार्लियामान की इज्जत होनी चाहिए। सर ये पहली मरतबा, गालिबन हुआ तो शायद दूसरी मरतबा है, लेकिन इस हमारी ज़िंदगी में हमने जो अपनी आंखों से देखा गुज़श्ता 20 सालों से सहाफ़त करते हुए, पहली मरतबा हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आकर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का हलफ लिया और अदालत के फ़ैसले पर हुआ। अदालतों से आप कहते थे कि पार्लियामान की कार्रवाई जो है इसमें अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए, तो इस दफ़ा आप लोगों ने सब ने मिलकर पार्लियामान की सुपरमेसी जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ किया है, ऐसा हुआ है मियां साहब? हाँ, ऐसा हुआ नहीं मसूद रज़ा साहब। गुजारिश ये है कि ये आलमी साजिश और पाकिस्तान ग़ुलामी में तब गया जब डस्का का इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की मर्ज़ी से नताइज उसके ना दिए। ये ग़ुलामी और साजिश उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक रिपोर्ट डस्का के इलेक्शन के नताइज पर मांगी। इलेक्शन डे पर जो कुछ उस वक्त की इंतज़ामिया ने डस्का में किया, उसकी ऊपर एक कमीशन बनाया और कहा कि इसकी रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ पब्लिक की जाएगी बल्कि इस पर एक्शन होगा। इमरान खान साहब की तमाम तर काविशों के बावजूद चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनकी एक ना मानी, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है मैं पब्लिक भी करूंगा और इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लूँगा। अब ये साजिश यहाँ से चलते चलते आ गई उन अदालतों तक जिन लोगों को इंतकाम का निशाना इमरान खान साहब ने अदारों के ज़रिए बनाया और उनकी अदालतों ने बेलें बेगुनाह होने की वजह से लेना शुरू कर दी। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पब्लिकली जलसों जुलूसों में मीटिंग्स में
اداروں پر کس طرح تنقید کیا کرتے تھے کہ میں نے تو پکڑوایا ہے، اب ان کو سزا ہونی چاہیے تھی مگر بیل ہو گئی، اس پر بھی وہ خفا رہتے تھے۔ اب آ جائیں اسی طرح آج بھی خفا ہیں اس ان پر، کو سازش آج بھی خفا ہیں۔ اب آ جائیں، میں یہ کہوں گا کہ کیا ڈسکا کے الیکشن میں بھی امریکہ کی سازش تھی؟ کیا ڈسکا کا الیکشن چرایا جاتا تو پھر سازش نہ ہوتی؟ کیا ڈسکا کے جو لوگ انوالو تھے انتظامیہ کے، ان کو سزا دینے کی جو تجویز کیا الیکشن کمیشن نے، وہ بھی غداری تھی، وہ بھی آزادی غلامی کی طرف جا رہی تھی؟ خدا کا خوف کریں، آپ 4 سالوں میں آپ نے کیا کیا جو آپ کو لوگ یہ کہتے؟ اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے مسعود رضا کے یہ بیانیہ مقبولیت اختیار کر رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے بھائی ہیں علی محمد خان، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے ان کی دل آزاری ہو، مگر ایک حقیقت ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ بکتا ہے۔ میں نے سخت لفظ نہیں استعمال کیا کہ اس کے بھی پیروکار ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا تھا، مگر یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد حقائق کا لوگوں کے علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک جلسہ ہوا ہے نا کل فتح جنگ میں، اٹک میں، ایک چھوٹی تحصیل میں بڑے ضلع کے بڑے وسائل سے جو جلسہ کیا گیا تھا میاں والی میں، اس سے 4 گنا بڑا ہوا ہے فتح جنگ میں جلسہ، ایک چھوٹی سی تحصیل میں۔ اب آپ اگر جلسوں کا مقابلہ جلسوں سے کرنا ہے تو پھر اگلے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ انہوں نے بھی پچھلے الیکشن میں 2 کروڑ ووٹ لیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کوئی 1.25 کروڑ ووٹ لیا تھا، تو سپورٹرز تو آپ کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں، پبلک نکالنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن 3 سال حکومت کرنے کے بعد، کرونا کے بعد، مہنگائی کے بعد، نوکریاں نہ ہونے کے بعد، معیشت کا پوری دنیا میں جو مہنگائی کی ویو تھی اس کے بعد پھر دوبارہ سے پاپولرٹی حاصل کر لینا، یہ ایک بات ہے جس کو ضرور کہا جا رہا ہے۔ ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ حیدر بھائی میرے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، میں چاہوں گا آپ سمندر کو کوزے میں بند کیجئے، اگلے 30 دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی گرمیاں ہیں، دھرنے کی طرف خان صاحب کو جانا پڑے گا، جلسوں سے نہیں کام بنے گا، بہت سارے جلسے چھوٹے بڑے کر کے اسی طرف جانے کی کریں گے، لیکن میرے خیال سے ڈیپینڈ اس چیز پہ کرے گا مسعود بھائی کہ کچھ اداروں کی باتیں جو ہیں نا وہ بھی اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دبے چھپے طریقے سے کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ جو ہے یہ جو اب 1.5 سال یہ بہت شکریہ حیدر بھائی، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ حیدر وحید صاحب، ماہر آئین و قانون، علی محمد خان صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔